अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को बढ़ाने के लिए एक शॉर्ट रिमाइंडर की सीरीज़ सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लास्ट ईयर मैंने शुरू की थी। उसको मुकम्मल करने का कमिटमेंट तो नहीं किया था, लेकिन अल्लाह का नाम लेकर शुरू कर दी थी, इस इरादे के साथ कि जब जब मौका मिलेगा तो कोई ना कोई एपिसोड मैं उसकी रिकॉर्ड ज़रूर कर लूँगी। इंशाअल्लाह आज हम एपिसोड नंबर 22 करने जा रहे हैं। मकसद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने दिल में बढ़ाना, ताकि मुसलमान होते हुए उनके नक्श कदम पर हम चल सकें। इंशाअल्लाह आज हम सिलसिला वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां एपिसोड 21 मैंने मुकम्मल की थी। हज़रत खतीजा रदी अल्लाहु अन्हा और हज़रत सऊदा रदी अल्लाहु अन्हा पर ज़ौजा मोहम्मद में मैंने एपिसोड 21 में बात की थी। एपिसोड 22 में इंशाअल्लाह हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाहु अन्हा के ऊपर बात करेंगे। हज़रत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी को शॉर्ट रिमाइंडर में कवर करना हार्डली इम्पॉसिबल है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं 3 हिस्सों में इंशाअल्लाह इस टॉपिक को कवर कर लूँ। ये डिटेल्ड सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, शॉर्ट है, तो ज़ाहिर है फिर हम रिमाइंडर्स को भी शॉर्ट रखने की कोशिश करते हैं। पार्ट 1 इंशाअल्लाह हज़रत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा के बारे में। हज़रत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा का नाम आयशा और आपका जो लक़ब है वो हुमैरा भी आता है और सिद्दीक़ा भी आता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाहु अन्ह की आप बेटी थीं। आपकी वालदा का नाम तो ज़ैनब था, लेकिन रुम्मान कुनियत के साथ आपकी वालदा मशहूर रही हैं। सीरत की किताबों में हज़रत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा की वालदा रुम्मान आता है। हज़रत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा वो शख्सियत हैं जिसके बारे में कभी कभी मुसलमान भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ज़ौजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने के हवाले से और नॉन मुस्लिम्स को भी बड़ा मौका मिलता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाउज़ुबिल्लाह कोई ना कोई एलिगेशन लगाने का। तो हम मुसलमानों का फ़र्ज़ बनता है कि हमारे पास क्रिस्प नॉलेज हो अपनी वालदा हज़रत आयशा के लिए, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा के लिए, और कॉन्फिडेंस भी हो, और किसी किस्म का आपको और मुझे शर्मिंदगी का कोई एस्पेक्ट ना हो जिसमें हम कल को दुनिया के सामने इस हकीकत को ना रख सकें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रॉफिटहुड मिले हुए चौथा साल था, यानी आपकी उम्र मुबारक 44-45 ईयर्स की थी। शव्वाल का महीना था और बेअसत का चौथा साल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अराउंड 44-45 ईयर्स के थे। हज़रत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा की पैदाइश हुई। ज़ाहिर नबूवत का चौथा साल था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाहु अन्ह का घर उन घरों में से एक घर था जहाँ बिगनिंग में ही इस्लाम की शुआएं नमूदार हो गई थीं। तो अगर आप उस हवाले से हज़रत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा की पैदाइश और उनके इमीडिएट शुरू की ज़िंदगी के साल देखें तो बचपन से उन्होंने अपने कानों में कभी भी कुफ्र और शिर्क की आवाज़ नहीं सुनी, मुसलमान घराने में आँख खोली, और जब से पैदा हुई उनके वालिदैन मुसलमान ही थे। अगर हज़रत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा के इस बेसिक इंट्रो के बाद मैं डायरेक्ट हज़रत आयशा के निकाह पर चली जाऊं तो तमाम आपकी ज़ौजा जितनी भी थीं अज़वाज मुतहरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनमें सिर्फ हज़रत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा को ये शर्फ हासिल था कि आप वर्जन थीं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाहिद आपसे जो निकाह किया हज़रत आयशा से, तो हज़रत आयशा कंवारी थीं, वर्जन थीं।
حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ جو حضرت خولہ کی آپس میں یہ بات چیت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا اور حضرت ابو بکر نے حضرت خولہ کے ذریعے ہی حضرت عائشہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نکاح کیا ہے، اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 6 برس تھی. دیر از نو پوائنٹ آف کنٹروورسی. اس کلچر، اس وقت کے تقاضوں، اس وقت کی سویلائزیشن، عرب کا ماحول، عرب کا اٹھنا بیٹھنا، عرب کی روایات، ان سب کو ذہن میں رکھیں. یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے آج کی ماڈرن ورلڈ کا اس 1450 سال پرانی روایات سے. پلس یہ کوئی اسلام کی پیدا کی ہوئی روایت نہیں تھی. دیٹ واز پیورلی عرب کلچر جو وہاں موجود تھا. اس عمر کے اندر نکاح ہو جانے عام تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 6 سال کی تھیں. یہ 10 پروفٹہڈ 10 نبوی کا واقعہ ہے جس میں 500 درہم مہر مقرر کر کے آپ کا نکاح سادگی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرا دیا گیا. بہت سادگی کے ساتھ یہ نکاح کیا گیا. اتنی سادگی کہ حضرت عائشہ اپنی دوستوں کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ کھیل رہی تھیں. ان کی جو سارٹ آف ایک ہاؤس میڈ ہوتی ہیں وہ آئیں اور ان کو اپنے ساتھ لے گئیں اور حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کا نکاح پڑھوا دیا. حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ جب میرا نکاح ہوا تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا نکاح ہو گیا ہے. وہ تو جب میری والدہ نے مجھے روکنا ٹوکنا شروع کیا تب میں سمجھ گئی کہ اچھا میرا نکاح ہو گیا ہے. اور پھر میری والدہ نے مجھے سمجھانا شروع کر دیا. دیٹ واز پیورلی دا کلچر جو اس وقت موجود تھا. اسلام کا مزاج آپ کو نظر آتا ہے، تب بھی تھا، آج بھی ہے. اسلام ہر اس کلچر کو پروٹیکٹ کرتا ہے جس کے اندر کا بریکٹ انسانوں کے فائدوں کے لیے ہوتا ہے، جس میں انسانوں کے حقوق وائلیٹ نہیں ہوتے. اس دور میں یہ نارم تھا اس عمر کے اندر نکاح ہو جانا اور بہت چھوٹی عمروں کے اندر نکاح کر کے رخصتی کر دینا. آج کے کلچرز میں، آج کے دور میں یہ پاسبل نہیں رہا ڈیو ٹو سو مینی ادر ریزنس. تو کوئی اس میں بحث کرنے کی اور کوئی اس میں کمپیریزن کرنے کی ضرورت بنتی نہیں ہے. 10 نبوی تھا جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. 10 نبوی کے بعد 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید مکہ میں رہے کیونکہ 13 سال مکی دور رہا تھا. 13th نبوی آیا یعنی کہ 13th پروفٹہڈ ایئر آیا. یہ وہ سال تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کے ساتھ مدینہ ہجرت کی، لیکن آپ کے جو حضرت ابو بکر کے گھر والے تھے وہ بھی مکہ میں موجود تھے. وہ اس وقت تک مکہ میں رہے جب تک کہ حالات مکہ سے مدینہ جا کے حضرت ابو بکر صدیق کے سیٹل نہیں ہو گئے. جب مدینہ میں سیٹل ہو گئے، اطمینان ہو گیا، تو حضرت ابو بکر نے اپنے ایک صحابی کے ذریعے رومان حضرت اسماء اور حضرت عائشہ کو پیغام بھجوا کر مدینہ بلوا لیا. مدینہ کی آب و ہوا حضرت عائشہ کو سوٹیبل نہیں لگی تھی، یعنی وہ سوٹ نہیں کی تھی ان کو بہت زیادہ. تو حضرت عائشہ بیمار ہو گئی تھیں اور اتنا سخت بیمار ہوئیں مدینہ آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ ان کو بہت، جس کو آپ کہتی ہیں ایک ہائی سائڈ فیور، وہ رہنے لگ گیا تھا. اور اتنی شدت سے ان کو یہ فیور رہا تھا کہ ان کے بال سر کے کافی جھڑنے لگ گئے تھے. پھر کچھ وقت لگا. مکہ سے بہت سے وہ مسلمان جو ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے ان کو یہ ماحول سوٹیبل نہیں لگا تھا. بہت ایک آپ کہتے ہیں کہ انسان ایڈجسٹ ہوتے ہوتے ٹائم لیتا ہے، تو مکہ کے بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جیسے ہی تھوڑی سی صحت گین کرنی شروع کی، طبیعت اچھی ہوئی، تو ان کی والدہ رومان کو خیال آیا کہ اب ان کی جو رخصتی ہے وہ کر دینی چاہیے. 3 سال گزر گئے تھے. مدینہ میں پہلا سال تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 9 سال تھی اور ایسے ہی جیسے نکاح ہوا تھا ایسے ہی رخصتی ہوئی. سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھیں
کہ ان کی والدہ نے ان کو آواز دی، اور ان کو نہیں معلوم تھا کہ ان کی والدہ نے ان کو کیوں آواز دی ہے۔ وہ اپنی والدہ کے پاس آئیں، والدہ نے ان کو منہ دھلایا، تیار کیا، بال درست کیے۔ انصار کی عورتیں گھر میں موجود تھیں، گھر میں جتنی عورتیں موجود تھیں سب نے حضرت عائشہ کو مبارکباد دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر میں تشریف لائے اور پھر رسم رخصتی ادا کر دیا گیا۔ یہ پورا سیناریو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر جب نکاح ہوا تو 6 برس تھی، جب رخصتی ہوئی 3 سال کے بعد تو 9 برس تھی۔ دیٹ واز پیورلی عرب کلچر۔ اسلام نے اس کلچر کو نہیں چھوا بیکاز اس وقت کے حساب سے یہ ریکوائرمنٹ ٹھیک تھی۔ آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہونا اپنے پیچھے کئی حکمتیں رکھتا تھا۔ ایک یہ کہ عرب میں کلچر میں عام تھا کہ جو منہ بھولا بھائی ہوتا تھا وہ منہ بولا بھائی سگے بھائی کی طرح کنسیڈر کیا جاتا تھا، اور اس کی اولاد سگے بھتیجے بھتیجوں کی طرح ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو منہ بولا بھائی کہا ہوا تھا، اور عرب منہ بولے بھائی کے بچوں سے شادی نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی لیے جب حضرت خولہ نے حضرت ابو بکر سے رسول اللہ کا ارادہ ظاہر کیا تھا کہ آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت ابو بکر کو تھوڑا سا آکورڈ لگا تھا کہ ہمارے ہاں تو نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ صرف میرے ریلیجیس بردر ہیں، یعنی ایک منہ بولے بھائی کی پوزیشن کیا ہے اس نکاح کے ذریعے اس کی کریکشن کر دی گئی۔ سو جو اس کلچر میں کریکشن ریکوائرڈ تھی وہ کریکشن کر دی گئی، باقی اس کلچر کی جو چیز اسلام نے بریکٹ دے کر چھوڑ دی ان لوگوں کے اوپر، اس میں ایک نکاح شامل تھا۔ اسی طرح عرب کے کلچر میں عام تھا شوال میں شادی نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ایک بہت پہلے دور میں عرب میں ایسا ہوا تھا کہ شوال کے مہینے میں ہی پلیگ پھیلا تھا تو بہت سے لوگ مر گئے تھے۔ حضرت عائشہ کی برتھ بھی شوال میں ہوئی ہے، اور آپ کی رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی ہے۔ تو حضرت عائشہ کی اگر آپ زندگی کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس نکاح کے ذریعے بھی عرب کے اندر جو مہینے کی نحوست والا کانسیپٹ تھا اس کو ختم کر دیا گیا۔ پھر آگے بڑھتے ہیں نکاح سے، تو صحیح بخاری ہی کی حدیث کے مطابق جب حضرت عائشہ غزوہ احد میں شریک تھیں، یعنی کہ ظاہر رسول اللہ کی زوجہ تھیں، تو پورا اپنا پارٹیسپیشن انہوں نے اس غزوے میں اس طرح کیا تھا کہ یہ زخمیوں کو وہ جو پانی بھرنے کا ویسل ہوتا ہے مشکیزہ، اس میں پانی بھر بھر کر لاتی تھیں اور پلایا کرتی تھیں۔ اسی طرح غزوہ مستلق جب ہوا ہے تو حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، اور غزوہ مستلق کے بعد ہی واقعہ افک ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو۔ تو یہ بالکل بیسک انٹرو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ انشاءاللہ پارٹ 2 میں زوجہ محمد عائشہ رضی اللہ عنہا میں ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کچھ اور کوالٹیز کو ذرا غور و فکر کر کے دیکھیں گے، اور پھر ہم اپنا پارٹ 2 انشاءاللہ کور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین اسلام سے محبت کرنا بھی سکھا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین اسلام سے کانسٹنٹلی سیکھنے والوں میں شامل فرما لے۔ اسلام کا مزاج سمجھیے، آپ کو اسلام کے کانسیپٹس کے تھرو اپنی زندگی میں بہت سی گائیڈ لائنز مل جائیں گی۔ اسلام کسی بھی کلچر کو نگیٹ نہیں کرتا اگر وہ کلچر اسلامی روایات سے ٹکراتا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم عمری میں نکاح از ون آف دا دلیل کہ اسلام ڈسٹروائے نہیں کرتا ہے چیزوں کو، بلکہ جو سٹیبل چیزیں ہوتی ہیں ان کو سسٹینیبل پوزیشن پر رکھتا ہے، جو پرابلمٹک چیزیں ہوتی ہیں ان کو ریکنسٹرکٹ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام کنفیوژن سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کی، اس سے سیکھنے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اس دنیا کی زندگی میں آپ کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ ان شارٹ ریمائنڈرز کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ہم مسلمانوں کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بڑھنے کا کچھ تھوڑا سا موقع مل جائے۔
کل ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں ان کے بالکل بیسک جو ان کے ایام تھے اور جو ان کا نکاح کا معاملہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس پر بات کی تھی۔ آج ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے فضائل پر بات کریں گے، یا آپ ان کے حلیے کو اگر سمجھنا چاہیں تو سیرت کی کتابوں میں اور جو بایوگرافیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ بہت ایک بلشنگ کمپلیکشن جس کا ہوتا ہے اس طرح کی شخصیت کی مالک تھیں۔ کمپلیکشن فیئر تھا، بلش کرتی تھیں اور دیکھنے میں بہت اچھی گڈ لکنگ تھیں۔ اگر آپ علمی لحاظ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اگر ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو نہ صرف عورتوں پر بلکہ امہات المومنین پر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو فوقیت حاصل تھی، اور نہ صرف امہات المومنین بلکہ صحابہ کے اوپر بھی علمی لحاظ سے ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو فوقیت حاصل تھی۔ ابو موسیٰ الاشعری سے نیریشن آتی ہے جس کا مفہوم ہے، ہم کو کبھی کوئی ایسی مشکل بات پیش نہیں آئی جس کو ہم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا ہو اور ان کے پاس اس کے بارے میں بتانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے کوئی تعلیم نہ ہو۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، عائشہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ نالجبل تھیں۔ بڑے بڑے اکابر صحابہ ان سے آ کر سوال کیا کرتے تھے تاکہ علم حاصل کر سکیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا قول آتا ہے، قرآن، فرائض، حلال اور حرام، فقہ، شاعری، میڈیسن یعنی طب، عربوں کی تاریخ یعنی ہسٹری اور نسب کا علم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی کو نہیں تھا۔ اسی طرح امام زہری کی ایک اور گواہی ملتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں، لکھتے ہیں، اگر تمام مردوں کا اور تمام امہات المومنین کا علم ایک جگہ جمع کر لیا جائے تب بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا علم ان سب پر بھاری ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کم عمری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہونے کے پیچھے ایک پرومیننٹ حکمت یہ نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طویل عمر دی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تب سے لے کر اپنی زندگی کے آخری ایام تک حضرت عائشہ علم پھیلاتی رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو شمار ہے وہ مجتہدین صحابہ میں کیا جاتا تھا، یعنی دین میں جو اجتہاد کیا جاتا ہے اس میں حضرت عائشہ کا اپنے دور میں بہت اہم مقام تھا۔ بڑا بہترین فہم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہوا تھا، اور ان کے پاس حضرت عمر جیسے صحابی بھی علم حاصل کرنے کے لیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے صحابی بھی علم حاصل کرنے کے لیے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کے پاس بات کو پوچھنے کے لیے، فتوے لینے کے لیے آیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان صحابہ میں آتی ہیں جن کو آپ محدثات کی کیٹیگری میں رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ یہ احادیث کی نیریٹر بھی ہیں۔ اراؤنڈ 2210 احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں، اور اس میں 174 حدیثوں پر شیخین کا اتفاق کیا گیا ہے، یعنی کہ امام بخاری اور امام مسلم یہ دونوں متفقن علیہ احادیث میں حضرت عائشہ سے ریلیٹڈ ان سے نیریٹ کی ہوئی 174 احادیث آتے ہیں۔ تو الحمدللہ اگر آپ حضرت عائشہ کے علم کے لحاظ سے دیکھیں تو ان کے پاس بہت ورائٹی تھی، طب کی نالج بھی تھی، میڈیسن بھی جانتی تھیں، شاعری بھی آتی تھی، ایز ویل ایز ان کے لیے آتا ہے کہ ان کی میموری بہت اچھی تھی۔ ظاہر ینگ ایج میں تھیں، اور ینگ ایج میں آپ کو اچھی گرومنگ کے لیے اگر پاتھ ویز مل جاتے ہیں تو انسان کی تربیت بھی اچھی ہو جاتی ہے، اور انسان کی جو ایک ریٹیننگ پاور ہوتی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اسلام پسند کرتا ہے کہ آپ بچپن سے اپنے بچوں کی تربیت درست گراؤنڈز پر کریں۔ آج اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے بچے، ایڈلٹس، ان کی شکایت ہوتی ہے کہ ان میں ریٹیننگ پاور نہیں ہے۔ تو ریٹیننگ پاور کے لیے سب سے زیادہ جو ورکنگ ماؤں کو کرنی ہوتی ہے ینگ
بچوں کی مائیں، آپ کے بچے کا پہلے سال سے لے کر 7 ایئرس تک کا جو لائف سپین آتا ہے، دس از دی موسٹ کروشل لائف سپین. آپ دیکھیں حضرت عائشہ کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا تھا، اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو جاتی ہے. تو وہ 7 سال کا عرصہ ان اسلامک ٹریڈیشن ایز ویل ایز ان آل دا اینشینٹ ٹریڈیشن آف ہیومن بینگس اکراس دا ہسٹری، یہ بڑا اہم ٹائم پیریڈ سمجھا جاتا ہے فار دا گروتھ آف دا چائلڈ، فار دا مینٹل اینڈ دا سائیکولوجیکل میک اپ آف دا چائلڈ. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ چھوٹے بچوں کی ماں ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے میں حافظہ، میموری اچھی ہو، ریٹیننگ پاور اچھی ہو، تو سب سے بہترین طریقہ یاد رکھیں کہ آپ جتنی محنت اپنے بچے پر فرام 1 till 7 ایئرس کے درمیان میں کر لیں گی، دس ول بی دا بیسٹ کمبینیشن. یہ تو اب ہم دنیا کو اس پیٹرن پہ لے گئے ہیں جہاں ہم بچوں کو 3 سال اور 2.5 سال میں اسکولز میں بھیج دیتے ہیں. فرینکلی اسپیکنگ، وہ مائیں جو ہوم اسکولنگ کی طرف جاتی ہیں اور اب خاص طور پر حالات کی وجہ سے مزید جا رہی ہیں، دیٹس دا بیسٹ اپروچ. کم سے کم 7 سال تک آپ اپنے بچے کو ہوم اسکول کرا سکتے ہیں. ان 7 سالوں میں ایٹیکیٹس، ان 7 سالوں میں آپ اس کی گرومنگ، ان 7 سالوں میں آپ اس کی تربیت، ان 7 سالوں میں آپ اس کو بیسک دین، ان 7 سالوں میں آپ اس کو بیسک عقیدہ، ان 7 سالوں میں آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، خاندان کے ویلیو سٹرکچرز آپ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر، بیکاز اس سے آپ کے بچے کی ریٹیننگ پاور بڑھتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کے معاملات میں فہم حاصل کرتی گئیں، وہاں طب کے کچھ بیسک معاملات آپ کو معلوم تھے، گھر کے معاملات جس کو آپ ہاؤس مینجمنٹ کہتے ہیں وہ بھی الحمدللہ آرام سے کر لیا کرتی تھیں. عرب ہسٹری، جو عربوں کی تاریخ ہے، اس میں بھی حضرت عائشہ کے پاس ایک ویٹیج موجود تھا. ان کو کافی حد تک عرب کی تاریخ پر، ہسٹری پر کمانڈ حاصل تھی. اگر ان سے آ کر صحابہ پوچھا کرتے تھے، ظاہر ہے پڑھنے پڑھانے میں تھیں اور ذہن، حافظہ، میموری، ریٹیننگ پاور اچھی تھی، تو باتیں یاد رہ جاتی تھیں. عرب کے جو جاہلیت کے دور جاہلیت یعنی اسلام کے آنے سے پہلے کے سرکمسٹانسز تھے، جو عرب کے رسم اور رواج تھے، جو ان کا کلچر تھا، جو عرب کے اندر بہت پرومیننٹ تھا، ایک ان کا کریکٹرسٹک کہ وہ اپنے لینیج کو بڑا کاؤنٹ اور چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ رکھا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آپ کو ایک مثال ملتی ہے. عرب ہسٹری جانتی تھیں، دور جاہلیت کے حالات سے خوب واقف تھیں، جو کسٹمز اس وقت پرومیننٹ تھے ان کا ان کو اچھا خاصا علم تھا، اور بڑی بڑی فیملیز کے جو شجرہ نسب تھے، لینیج تھے، اس کو بڑا اچھا سمجھا کرتی تھیں. ادبی حیثیت سے بھی حضرت عائشہ کا مقام بہت بلند آتا ہے. یہ مسلمانوں کو معلوم ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ نان مسلمس جو لا علمی میں یا وہ مسلمان جو شاید ڈیفینیٹلی لا علمی میں اپنی ہی ایک امت کی اتنی اہم شخصیت کے بارے میں یہ انفارمیشن نہیں رکھتے ہیں، ضروری ہے کہ یہ وہ بیسک ہینڈ فل انفارمیشن ہے جو ہم سب کے پاس ہونی چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہماری ماں ہیں، اور اپنی ماں کے بارے میں کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ علم نہ ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین محبت اور جن کے ساتھ آپ کو انسیت تھی اپنی زندگی کے آخری ایام میں، وہ زوجہ ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں علم حاصل نہ کریں؟ لٹریچر پوائنٹ آف ویو سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے آتا ہے کہ ظاہر ہے جب دین کا علم بھی آ گیا، مجتہد بھی ہو گئیں، فہم بھی اچھا ہو گیا، عرب کی تاریخ بھی ان کو آتی تھی، ایز ویل ایز شعر کے اوپر جو عربی شاعری تھی اس پر بھی ان کو کمانڈ حاصل تھی ٹو سرٹن ایکسٹینٹ. وہ کمانڈ کیسے حاصل تھی؟ اس میں ایسا نہیں تھا کہ شعر کہا کرتی تھیں، شعر بہت کم کہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کچھ اشعار ضرور کہے، لیکن شی واز ویل اکوپڈ ود دا نالج کہ وہ عرب شاعری کو ڈسائفر کر لیا کرتی تھیں، ڈی کوڈ کر لیا کرتی تھیں، سمجھ لیا کرتی تھیں. اور مزید حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خوبی آتی ہے کہ حضرت عائشہ بہت شیریں کلام کرنے والی تھیں، یعنی سافٹ اسپوکن بھی تھیں، ایز ویل ایز جو ایک اور خوبی ہوتی ہے انسان کی، جو آپ کو پتہ چل رہا ہے یہ حضرت عائشہ کی خصوصیات پڑھ کے کہ آپ بھی اپنے اندر ان میں سے کمبینیشن میں کچھ نہ کچھ ڈیولپ کر سکتی ہیں جتنی اللہ نے آپ کو شاکلہ اور پوٹینشیل دیا ہوا ہے. شیریں کلام بھی تھا، یعنی سافٹ اسپوکن تھی، الفاظ کا ان کا تلفظ بہت اچھا تھا.
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے آتا ہے کہ کرسپ، بالکل جس کو آپ کہتے ہیں نا جس میں پروننسیشن بالکل کرسپ ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی بات بہت اچھی ہوتی ہے، بٹ اگر ان کا تلفظ اور لہجہ بہت کرسپ نہیں ہوتا تو اب ان کی گفتگو کے اندر وہ آپ کو انرچمنٹ یا وہ پاور آپ کو شاید کبھی محسوس نہیں ہوتی جو کہ ایک کلیئر سپیچ رکھنے والے انسان کے بارے میں ہو سکتی ہے. جس انسان کی سپیچ بالکل کلیئر ہوتی ہے اور اس انسان کی سادی سی بات بھی آپ کو کبھی کبھی کلک کر جاتی ہے. اور آن اے سائڈ نوٹ، کیونکہ ہم ان سارے ریمائنڈرز سے اپنے لیے بھی کچھ نہ کچھ سبق سائملٹینیسلی لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں، آپ کی کلیئر سپیچ، آپ کے تلفظ میں ستھرائی، آپ کے پروننسیشن کا کرسپ ہونا، دیٹ ہیز لاٹ آف ٹو ڈو ود یور کانفیڈینس لیول. جتنا آپ کا کانفیڈینس اچھا ہوتا ہے، اعتماد والی شخصیت آپ ہوتے ہیں، اتنا آپ کا لب و لہجہ کرسپ ہو جاتا ہے. اٹس کرسپ ڈز ناٹ مین کہ آپ خدا نخواستہ کسی سے روڈلی بات کرتے ہیں، لیکن آپ جو جملہ یا جو لفظ ادا کرتے ہیں اس کی ادائیگی مکمل کرتے ہیں، پراپر کرتے ہیں، صحیح کونوٹیشن سے کرتے ہیں، صحیح ایکسنٹ سے کرتے ہیں، صحیح مخرج سے اس کی ادائیگی کرتے ہیں. ہر لیٹر کو اس کا حرف دیتے ہوئے آپ الفاظ کو بول رہے ہوتے ہیں. اینڈ فار دس تھنگ یو ہیو ٹو تھنک اینڈ سے. آپ بغیر سوچے سمجھے پھر نہیں بولتے، انفیکٹ آپ سوچ سمجھ کر بولنے والے بن جاتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کئی خوبیاں میں نے آپ کے سامنے چند خوبیوں کے ساتھ رکھتی ہیں. کانفیڈنٹ تھیں، کرسپ الفاظ یعنی کہ لب و لہجہ بہت اپیلنگ تھا، جس میں ایسا لب و لہجہ جس میں سامنے والے کا بات کو سننے کا دل کرے. ایز ویل ایز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خوبی یہ تھی کہ فصیح اللسان تھیں. فصیح اللسان کہتے ہیں کہ سلیکشن آف ورڈز بڑا اپروپریٹ ہوتا تھا، بڑے مناسب الفاظ استعمال کر کے جملہ کنسٹرکٹ کیا کرتی تھیں. اور ترمذی میں موسیٰ ابن طلحہ کا قول نیریٹ کیا گیا ہے، مستدرک حاکم میں بھی موجود ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تعریف میں کہتے ہیں، ما رأیت افصح من عائشہ، میں نے عائشہ سے بہتر افصح الکلام کسی کو نہیں دیکھا. یعنی رسول اللہ کے بعد کی بات ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں میں نے صحابہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بہتر کلیئر سپیچ اور بہترین سلیکشن آف ورڈز کسی کے نہیں دیکھے. میں نے عائشہ سے زیادہ کسی کو فصیح اللسان نہیں دیکھا. تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خوبی تھی کہ کئی خوبیوں کی مالک تھی اور کانفیڈنٹ تھی، علم والی تھی، ایمان والی تھی، سائملٹینیسلی دنیا کا بھی علم رکھتی تھی تھوڑا بہت. ان کو شاعری بھی آتی تھی سمجھ، اور ان کو شعر کہنا بھی آتا تھا، ان کو ہسٹری کے بارے میں بھی انفارمیشن تھی، ان کو سرکمسٹانسز اور رسوم و رواج کے بارے میں بھی انفارمیشن تھی. دیٹس اے بیوٹیفل ڈپکشن آف اے مسلم وومن. کیسا بننا ہے مسلم عورت کو، وہ ایک تصویر ہے جو ان ازواج مطہرات سے ہمیں دے دی گئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کی تصویر یہ بتاتی ہے کہ مسلمان عورتیں کانفیڈنٹ ہوتی ہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ کانفیڈنس اس میں آتا ہے جو ایروگنٹ ہوتا ہے خدا نخواستہ، یا جس کے پاس بہت سا دنیا کا ویلتھ ہوتا ہے. ناٹ ایٹ آل. یہ وہی حضرت عائشہ ہیں جن کی بات کا مفہوم آتا ہے کہ کئی مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا اور 2 کالی چیزوں کے علاوہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ صرف پانی اور کھجور. پانی کالا اس لیے مینشن کیا کہ وہ انفلٹرڈ واٹر تھا، تو ظاہر اس میں امپیورٹیز ہوتی تھیں، ڈینسٹی اس کی جو تھی وہ ہیوی ہوتی تھی. لیکن یہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں جن کے پاس کوئی کانفیڈنس اس لیے نہیں تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا جس کے پاس مال ہوتا ہے اتنا وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے. ایک کانفیڈنٹ انسان کسی جھونپڑی میں بھی رہ سکتا ہے. ایک کانفیڈنٹ انسان وہ ہوتا ہے جو کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر نہیں کرتا، بلکہ ایک کانفیڈنٹ انسان راضی بائے رضائے رب رہنے والا ہوتا ہے. مزید ایک خوبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ آتی ہے کہ بہت اچھی اوریٹر تھیں. خطابت کے لحاظ سے ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما اجمعین کے علاوہ یہ تمام صحابہ میں اپنے خطابت میں سٹینڈ آؤٹ کرتی تھیں. اگر آپ کو تاریخ پڑھنے کا موقع ملا ہو تو جو جنگ جمل ہوئی تھی
جنگ جمل جس میں جو کہ تھوڑی سی کنٹروورشل ہے امنگ مسلمز اور مسلم ہسٹورینز اور مسلم ہسٹری، جو حضرت عائشہ اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود تھے. جنگ جمل میں جو تقریریں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کی تھیں اس میں ان کا جوش اور پرزور خطابت جو نظر آتی ہے وہ اپنی جگہ بہترین نظر آتی ہے. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ شاعرانہ جو سمجھ بوجھ تھی وہ ان میں موجود تھی. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو شعر کہا کرتے تھے ان کے شعر کو اشعار کو بہت اچھی طرح سے سمجھا کرتی تھیں، اور کبھی کبھار انہوں نے کچھ مواقع پر شاعری کی. ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ نہ صرف ان تمام علوم کی ماہر تھیں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین سے ریلیٹڈ ہیں، بلکہ وہ بہت سے اور تربیت کے پہلو بھی شخصیت کے سمجھ سکتی تھیں. اگر آپ اخلاق عائشہ رضی اللہ عنہا اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اخلاق میں بہترین تھیں اور نہایت کانٹینٹ رہنے والی خاتون تھیں، راضی برضائے رب رہنے والی خاتون تھیں، غیبت نہیں کرتی تھیں، گوسپ میں انوالو نہیں ہوتی تھیں، اور اپنی تعریف خود نہیں کرتی تھیں کبھی بھی، اور بہت سیلف رسپیکٹ تھی ان کے اندر، جس کو آپ کہتے ہیں نا خوددار انسان. اف یو ول ریڈ سیرت عائشہ رضی اللہ عنہا، کسی بھی کتاب کو پڑھ لیں جو بھی آپ کو ملتی ہے، میں کبھی اس میں کوئی کسی قسم کی ریسٹرکشن نہیں کرتی ہوں کہ آپ کون سی سیرت یا کون سی کس صحابی کی بایوگرافی پڑھیں. جو آپ کے ملک میں آپ کے نیئرسٹ بک سٹور پر کسی بھی صحابی کی سیرت موجود ہے آپ پلیز پڑھیے اور پڑھتے رہیے، اور مختلف رائٹرز کو پڑھیے، آپ کو ان کی پرسنالٹیز کے مختلف پہلو دیکھنے کا موقع مل جائے گا. اخلاقی لحاظ سے بہترین اخلاق کی ماہر تھیں، بہت سوفسٹیکیٹڈ خاتون تھیں، کانٹینٹ رہا کرتی تھیں، گوسپس میں انوالو نہیں ہوتی تھیں، اپنی تعریف خود نہیں کرتی تھیں، سیلف رسپیکٹ رکھنے والی خاتون تھیں. شی نیور ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام اینی ون، اور ویری بریو، بہادر خاتون تھی. اٹس اے بیوٹیفل کمبینیشن آف اے مسلم وومن جو کہ خوددار بھی ہو، اخلاق میں بھی بہترین ہو، اللہ سے خوف اور محبت رکھ کے کمبینیشن کے ساتھ ہو، کانفیڈنٹ ہو، عقل کے استعمال والی ہو، علم والی ہو. تو یہ ساری خوبیاں آپ کو جو ایک ساتھ ایک خاتون میں نظر آ رہی ہیں، اس کے ریزن ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم ان شخصیات سے سیکھیں اور ہم اپنی پرسنالٹیز کو ان لائنز پر گروم کریں. جتنی کوالٹیز ڈیولپ کر سکتے ہیں اتنی کوالٹیز ڈیولپ کریں. اگر آپ ان کی جنروسٹی کی بات کریں، شی واز اے ویری جنرس وومن، اور ان کی پوری شخصیت کا جو سب سے پرومیننٹ فیچر آپ کو ملے گا امنگ دا ہسٹورینس وہ یہی تھا کہ یہ بہت جنرس خاتون تھیں. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ سخی خاتون کوئی نہیں دیکھی. ایک مرتبہ امیر معاویہ نے ان کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے. شام تک سب صدقہ کر کے جھولی جھاڑ کر فارغ ہو گئیں، اور جب ان کی کنیز نے پوچھا کہ کم سے کم اتنے تو رکھ لیتی کہ میں آٹا خرید کر روٹی بنا لیتی، تو کہنے لگی پہلے کیوں نہیں یاد کرایا تو کچھ روک لیتی. اتنی جنرس خاتون تھی. ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن زبیر جو ان کے ساتھ ساتھ ایز یو کین سے ایک شاگرد کے طور پر رہا کرتے تھے، وہ ان کی جنروسٹی دیکھ کر گھبرا جاتے تھے کہ یہ تو اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتی ہیں. اور جب ان کو کبھی فکر ہوتی تھی تو حضرت عائشہ سے کہتے تھے کہ کچھ روک لیا کریں، سارا مت صدقہ کر دیا کریں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ یہ انداز مسلمانوں کو بالکل بھی زیب نہیں دیتا. ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنروسٹی کی ہوا بننا سیکھا ہے. بہت عبادت گزار خاتون تھیں. ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، آپ کی تنہائی کی ساتھی تھیں، آپ کی عبادات کو، نفلی عبادات کو کلوزلی آبزرو کرنے والی تھیں. تو ان کے لیے آتا ہے کہ بہت عبادت گزار تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کو بھی تہجد میں اٹھنے کی بڑی عادت تھی. تو اپنی زندگی کے آخر تک یہ بڑی پابندی سے تہجد ادا کرتی رہیں. روزے فریکوینٹلی رکھا کرتی تھیں، حج کی شدت سے پابند تھیں، اور ان کے لیے آتا ہے کہ آلموسٹ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی زندگی میں ہر سال حج کیا ہے. بہت شفیق خاتون تھی، جس کو آپ کہتے ہیں رفق، سافٹنس، وہ ان کے کردار اور ان کی شخصیت کا ایک نارم تھی.
فریکوینٹلی غلام کو خرید کر آزاد کر دیا کرتی تھیں، اور آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ 68 غلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خرید کر آزاد کیے. دس از جسٹ اے گلمپس جو میں نے اس پارٹ 2 میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. واٹ اے کمپریہنسو پرسنالٹی جو آپ کی اور میرے سامنے اس وقت اتنے بریف انٹرو میں آ رہی ہے. یہ وہ سب خوبیاں ہیں جن کو سن کر مقصد میرا اور آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ ان میں سے جو خوبی ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، اپنی اولادوں میں پیدا کر سکتے ہیں، اپنی بیٹیوں میں فلٹر ڈاؤن کر سکتے ہیں، ہم ان میں سے ان خوبیوں کو فلٹر ڈاؤن کرنے کی پوری کوشش کریں. یقیناً آج بھی اچھے لوگ ہمارے آس پاس ہیں، لیکن ہمارے رول ماڈل بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہیں. ہماری وہ مائیں ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کا بیسٹ ورژن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور ان کی زندگی کے بعد اپنا کر دکھایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان شخصیات کی قدر کرنے والا، ان کو فالو کرنے والا اور جنت میں ان کا کمپینین بن جانے والا بنا دے. الحمدللہ ہم نے اب تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں ان کی جو اہمیت ہے اس پر بات کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہونا اور آپ کے ساتھ ان کی زندگی کی ایکٹیویٹیز کو مختصراً ہم نے پچھلی 2 ایپیسوڈز میں کور کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ آپ کے ساتھ ایموشنلی کافی اٹیچ تھیں. رسول اللہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بہت محبت تھی. ایک موقع پر صحابی رسول عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے جب بھرے مجمع میں تمام صحابہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، من احب الناس الیک، یا رسول اللہ آپ کو انسانوں میں سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عائشہ. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا، یعنی عائشہ کی ہی ریفرنس اور ایسوسیشن میں حضرت ابو بکر صدیق کے پسندیدہ ہونے کی آپ نے بات کی. ابو بکر کا نام نہیں لیا بلکہ ان کا تذکرہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے کیا جب یہ کہا کہ مردوں میں مجھے ابوہا عائشہ کے والد بہت پسند ہیں. تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسیت اور ایک تعلق جس کو آپ قلبی تعلق کہتے ہیں، ایموشنل اٹیچمنٹ، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پرومیننٹلی باقی ازواج کے مقابلے میں نظر آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 11 ہجری میں ہوا ہے. تقریباً سیرت کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ 13 ڈیز تھے جو کہ آپ کافی بیمار رہے اپنے آخری ایام میں. ان 13 دنوں میں سے جو آخری 8 دن تھے، لاسٹ آلموسٹ اے ویک، وہ آپ کا سارا ٹائم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک میں گزرا. آپ میں سے بہت سی بہنوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ایک صحابی رسول تھے جن کا لینڈ بالکل مسجد نبوی کے ساتھ تھا، اور یہ وہ صحابی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین اسلام کی خدمت کا موقع دیا تھا کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا تھا تو یہ اپنا ایک لینڈ کا پورشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں دے دیا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنے گھر کے لینڈ کے مقابلے میں ہر وہ زمین کا حصہ پسند ہے جو میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے اور جس پر ان کے حجرے قائم ہیں. یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ایڈجیسنٹ بالکل اپوزٹ زمین کا حصہ دیا تھا حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر کے لیے. اور حضرت فاطمہ کی کھڑکی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کھڑکی بالکل آمنے سامنے تھی. تو یہ چھوٹے چھوٹے گھر تھے. اگر آپ سیرت میں اس گھروں کے ان حجرات کے سائزز دیکھیں تو ہمارے بیڈ رومز کے مقابلے میں یہ بہت چھوٹے کمرے تھے. اینی ہاؤ، یہ صحابی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حجرہ اپنی زمین کا اپنی طرف سے ہبہ کیا ہوا تھا. ظاہر ہے اللہ کے بندوں کے لیے ہبہ کرنا
اور اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی ملکیت میں سے کوئی چیز دے دینا، اس سے بڑھ کر تو انسان کے لیے کوئی سعادت ہو نہیں سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں مختلف نریشنز آتے ہیں جس میں آپ کی ظاہر بہت قریب تھیں حضرت فاطمہ، تو جب نکاح ہوا تھا تو تھوڑا ڈسٹنس پر چلی گئی تھیں، ہمیشہ ساتھ رہی تھیں، اور حضرت ختیجہ کے بعد حضرت فاطمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال بھی بہت رکھا تھا۔ تو جب ان کا نکاح ہوا اور وہ تھوڑا ڈسٹنس پر حضرت علی کے ساتھ چلی گئیں تو رسول اللہ کو بہت مس کرتی تھیں، رسول اللہ ان کو بہت مس کرتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے مختلف نیریشنز میں کہ وہ کہتے ہیں کہ میری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں نعمان نام آتا ہے ان صحابی کا جنہوں نے اپنے لینڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کیے تھے، کہ میں نعمان سے کہوں کہ میری بیٹی کے لیے بھی ایک جگہ ان کے گھر کے لیے ہبہ کر دے۔ لیکن الحمدللہ اللہ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں نیکی کے خیالات ڈالتا رہتا ہے۔ نعمان جو رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور جا کر کمفرٹیبل نہیں ہیں، تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے بالکل اپوزٹ حضرت فاطمہ حضرت علی کے لیے حجرہ ہبہ کیا تھا۔ نہیں، یہ حضرت ابو ایوب انصاری نہیں تھے، نعمان بن بشیر ان کا نام آتا ہے صحابی کا، بہت کم لوگ جانتے ہیں ان کے بارے میں، لیکن انہوں نے اپنے اس زمین کے حصے کو، جتنے بھی حجرے رسول اللہ کے تھے بنے ہوئے، وہ سب کے سب انہی صحابی کے لینڈ پر، ہبہ کیے ہوئے لینڈ پر، یہ گھر انہوں نے ڈونیٹ کیے ہوئے تھے، ایک طرح سے ان کی طرف سے یہ اللہ کے رسول کے لیے تحفہ تھے جگہیں۔ تو آخری 8 دن جو آپ کی علالت النس رہی ہے وہ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہی قیام کیا تھا۔ ظاہر ہے آپ نے اپنی باقی ازواج سے اجازت لے لی تھی اور ان کی خواہش تھی رسول اللہ کی کہ وہ حضرت عائشہ کے ساتھ یہ وقت گزاریں۔ آپ کو کمزوری اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ آپ بہت زیادہ واک نہیں کر سکتے تھے، اور یہاں تک کہ ایک وقت اتنا زیادہ آپ کی ویکنس کا آیا کہ آپ حجرے سے باہر آ کر مسجد میں نماز کی امامت کرانے میں بھی بہت کمفرٹیبلی چل نہیں پا رہے تھے۔ تو ایک موقع کے اوپر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ہیں، ایک طرف رائٹ اور لیفٹ، ان دونوں نے آپ کے بازوؤں کو اپنے شولڈر پر سہارا دیا اور پھر ان کو مسجد میں لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے 5 روز پہلے جمعرات کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ حضرت عائشہ کے پاس کچھ اشرفیاں، کچھ درہم ہیں، اور حضرت عائشہ سے پوچھا کہ وہ درہم کہاں ہیں، اور حضرت عائشہ نے اس پر سوال کیا کہ کیا اللہ کے رسول مجھ سے بدگمان ہو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اس کو صدقہ کر دیں۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت دن بدن جو تھی وہ خراب ہوتی گئی۔ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، اس دن صبح کے وقت بظاہر سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کی طبیعت تھوڑی پرسکون تھی، لیکن جیسے جیسے دن بڑھتا جا رہا تھا آپ کا فیور ہائی ہو رہا تھا، اور ہائی فیور کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طرح سے غنودگی، جس کو آپ کہتے ہیں، انسان پھر بہت سیویئر فیور ہوتا ہے تو آپ کے اوپر ایک نیند کا یا ویکنس کا غلبہ آنے لگ جاتا ہے، تو آپ کے اوپر ایک غنودگی کا عالم آ رہا تھا۔ حضرت عائشہ ہی اپنی تعلیمات میں کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تندرست تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبروں کو اختیار دیا جاتا ہے جب ان کے وصال کا وقت قریب آتا ہے کہ وہ چاہیں تو موت قبول کر لیں اور چاہیں تو اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دیں۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب یہ وقت آیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طبیعت کی اتنی جو غشی تھی وہ طاری ہو رہی تھی، تو آپ کی زبان پر کہتی ہیں یہ الفاظ تھے مع الذین انعم اللہ علیہم، یعنی ڈیفینیٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپشن دیا جا رہا تھا کہ آپ اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے الفاظ بعض نریشن میں آتے ہیں، آپ کہہ رہے تھے اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہ مجھے اپنے اعلیٰ رفیق سے ملاقات کرنی ہے۔ یعنی حضرت عائشہ کیونکہ پہلے یہ جملے سن چکی تھیں، حضرت عائشہ کے ذہن میں یہ تعلیمات تھیں رسول اللہ کی، تو کہتی ہیں کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب اللہ کے پاس جانا مطلوب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ آپ کی وفات سے کچھ لمحے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کے جو بیٹے ہیں عبد الرحمن رضی اللہ عنہ جن کا نام آتا ہے،
وہ اجازت لے کر حجرے میں آئے، اور وہ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر حضرت عائشہ کے سینے پر آلموسٹ رکھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ عبد الرحمن، اس وقت آپ پر اتنی غشی نہیں تھی، یعنی آپ اس وقت دیکھ رہے تھے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں مسواک تھی اور رسول اللہ کی نظریں مسواک پر تھیں، تو حضرت عائشہ سمجھ گئیں کہ رسول اللہ بول نہیں پا رہے، ہمت نہیں ہے، لیکن آپ کو مسواک چاہیے۔ تو انہوں نے اپنے بھائی عبد الرحمن سے مسواک لے کر دانتوں سے اپنے تھوڑی سی سافٹ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ کہتی ہیں، بالکل ایسے مسواک کیا جیسے کہ ایک صحت مند ہیلدی انسان کرتا ہے، یعنی کہ اچھی طرح سے آپ نے پراپرلی مسواک پورا کیا۔ اور حضرت عائشہ اس بات پر ہمیشہ فخر کیا کرتی تھیں کہ مجھے تمام ازواج میں یہ شرف حاصل ہوا کہ آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا جوٹا، یعنی کہ وہ مسواک جو حضرت عائشہ نے اپنے دانتوں سے نرم کر کے دی تھی، وہ حضرت عائشہ نے رسول اللہ کو دی تھی، تو وہ بہت شرف، ایک بہت آنر فیل کیا کرتی تھیں کہ میرا جوٹا آپ نے اپنے منہ میں لیا تھا۔ وفات کا وقت، وصال کا وقت رسول اللہ کے جب قریب آیا، حضرت عائشہ کی گود میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلموسٹ سینے پر سر رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے آہستہ آہستہ آپ کے جسم کا وزن بڑھتا ہوا محسوس ہونے لگ گیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ آپ قضائے الہی سے جو تھے وہ اللہ کے پاس اپنا معاملہ لے کر آپ کی روح اللہ کے پاس پرواز کر گئی۔ حضرت عائشہ نے آہستہ سے آپ کا سر مبارک جو تھا وہ تکیے پر رکھ دیا، اور یقیناً یہ بہت سخت وقت تھا حضرت عائشہ اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ حضرت عائشہ کی زندگی میں بھی آپ کو بہت سے شرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے حاصل تھے، لیکن آپ کا حجرہ اس حساب سے بھی بڑا خوش نصیب، اور آپ اس حساب سے بھی بہت خوش نصیب ثابت ہوئیں کہ آپ کے جسم مبارک کو اسی حجرے کے اندر تدفین کی گئی۔ اس لیے کہ یہ ہم جانتے ہیں کہ انبیاء کا جس جگہ انتقال ہوتا ہے ان کی تدفین اسی جگہ کر دی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 48 سال بیوگی کے گزارے ہیں۔ ظاہر ہے آپ کی ازواج کو نکاح کی اجازت نہیں تھی، اللہ کی طرف سے منع کر دیا گیا تھا۔ آپ نے یہ پوری زندگی، اپنی 66 ایئرز تک آپ کو زندگی ملی، اور حضرت عائشہ نے اپنی یہ پوری زندگی جو تھی یہ گزاری ہے تعلیم اور آگے اس معاملے کو پھیلاتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت اس علم کا اور اس معاملے کو آگے بڑھانے کا کام جو ہے وہ لیا۔ اتنے عرصے وہ زندہ رہیں، اللہ کی دیے ہوئے دین کو آگے پھیلاتی رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بہترین طریقے سے اس کام کو انجام لیا۔ حضرت عائشہ کی زندگی میں ایک ایسا عمل تھا جس پر حضرت عائشہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی ریگریٹ کرتی تھیں، اور یہ وہی ٹائم تھا جس میں حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان میں جنگ ہوئی تھی، جس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ I will not go in the detail of this جنگ anyhow، اس کے اوپر بہت سی تفصیلات آپ کو سیرت کی کتابوں میں مل جائیں گی، لیکن ہمارا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایز اے زوجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں پڑھنے کا آج تیسرا حصہ اس ایپیسوڈ 24 کے ساتھ مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ جو صفات ان ازواج میں موجود تھیں، جس طرح سے یہ اپنے شوہر سے محبت کرتی تھیں، جس طرح اللہ کے رسول سے محبت کرتی تھیں، جس طرح اپنے رسول اور اپنے شوہر کو وہ مقام دیتی تھیں جو مقام ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بیوی کی پوزیشن پر ہوتے ہوئے دیا تھا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمان عورتوں کو اتنی ہمت، اتنا ایمان، اتنا صبر، اتنا مزاج شناسی دے دے کہ ہمارے اینڈ سے اپنے شوہروں کے ساتھ کوئی غلطی نہ ہو۔ اللہ شوہروں کو بھی بہترین ایمان والا اور تقوی والا بنائے، لیکن ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اپنی قبروں میں جانا ہے۔ مجھے اپنے اللہ کے سامنے اپنے حساب کے لیے کھڑے ہونا ہے، اور مجھ سے یہ سوال کیا جائے گا کہ میں نے جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا، میں نے جو محبت کا دعویٰ کیا اللہ کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یا اس اسلام سے محبت کے ساتھ، میں نے اس کو اپنی زندگی میں کتنا امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ازواج کی زندگیوں سے سیکھنے والا اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت میں ان ازواج کا
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔